अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ अहादीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमुआ अहादीस उनसे कुछ हदीसें हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 3658। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पे ऐसी हासिल है जैसा कि सरीद को तमाम खानों पर है। एक और हदीस है 3659। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पे ऐसे हासिल है जैसे कि सरीद को तमाम खानों पर है। एक और हदीस है 3660। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पे ऐसे हासिल है जैसे कि सरीद को खानों पर है, तमाम खानों पर है। एक और हदीस है 3661। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पे ऐसे हासिल है जैसा कि सरीद को तमाम खानों पे है। एक और हदीस है 3662। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर दाखिल हुए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बर्तन में बकरी का दूध निकाला, इसमें अपने घर के कुएं का पानी मिलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आपकी बाएं जानिब थे और एक देहाती आपकी दाएं जानिब था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो एक तरफ थे। हज़रत उमर ने अर्ज़ की, अबू बकर को दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती को दिया। एक और हदीस है 3663। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में टेक लगा कर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नींद तारी हो गई। फिर उठे इस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्यों मुस्कुराए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से कुछ लोग होंगे इस समंदर में सवार होकर जिहाद करेंगे, उनकी मिसाल इन बादशाहों की तरह होगी जो तख्तों पर बैठे हुए हैं। हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे उनमें शामिल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह इसको इनमें शामिल कर दे। उन्होंने हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शादी की। हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बेटी कर्जा के साथ सवार हुई समंदरी सफ़र में। जब वापस आईं तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवारी से नीचे गिरी और फौत हो गई। उनको वहाँ दफन किया गया। एक और हदीस है 3665। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में टेक लगा कर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नींद तारी हो गई। फिर उठे इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मुस्कुराए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग होंगे समंदर में सवार होकर जिहाद करेंगे, उनकी मिसाल इन बादशाहों की तरह होगी जो तख्तों पर बैठे होते हैं। हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे उनमें शामिल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, अल्लाह इसको इनमें शामिल कर दे। उन्होंने हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शादी की। हज़रत बिनते मलहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बेटी कर्जा के साथ सवार हुई समंदरी सफ़र में। जब वापस आईं आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवारी से नीचे गिरी और फौत हो गई। उनको वहाँ दफन किया गया। एक और हदीस है 3666। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरफूअन हदीस बयान करते हैं कि आपने फरमाया, बच्चा बालिग होने से पहले जो नेकी करता है इसका सवाब इसके वालिदैन के लिए लिखा जाता है, और जब कोई गुनाह लिखता है तो उसे नहीं लिखा जाता है। जब बालिग हो जाता है तो अब इसके मुतालिक कलम जारी हो जाता है। इसकी हिफाजत करने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं। जब 40 साल की उम्र को पहुँचता है हालत इस्लाम में तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको 3 आफात से अमन में रखता है, जुनून, जज़ाम, बुर्स। जब 50 का होता है तो अल्लाह इसके हिसाब में कमी करता है। जब 60 का होता है तो अल्लाह इसको अपनी जानिब से रिज़्क़ देता है जो इसे पसंद करता है। जब 70 साल का होता है तो आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करते हैं। जब 80 साल का होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी नेकियां लिखता है और गुनाहों से दरगुजर करता है।
جب 90 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کی شفاعت اپنے گھر والوں کے حق میں قبول کرتا ہے۔ وہ زمین میں اللہ کا قیدی ہوتا ہے۔ جب انتہائی ازل عمر کو پہنچتا ہے تو وہ کسی شے کو نہیں جانتا۔ اللہ عز و جل اس کے لیے وہی نیکیاں لکھتا ہے جو وہ حالت صحت میں کرتا تھا۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے نہیں لکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3667، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی، تم دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 3658، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی، تم دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 3669، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا نام لے وہ مجھ پہ درود پڑھے، جس نے مجھ پہ ایک درود پڑھا تو اللہ عز و جل اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3670، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو داخل فرما، جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 3671، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو داخل فرما، جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 3672، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خشک اور تازہ کھجوروں کی نبید بناتے تھے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ہم نے اس کو برتنوں سے بہا دیا، پھر ہم نے نبید بنانا چھوڑ دی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3673، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے۔ اس وقت بعض اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں کہ ان کو کوئی نشانی دکھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ عرض کی، اس درخت کی طرف دیکھیں جو اس وادی کے پیچھے ہے، درخت کو اپنی طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس چلا جا۔ وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ ایک اور حدیث 3674، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے۔ اس وقت بعض اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں ان کو کوئی نشانی دکھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ عرض کی، اس درخت کی طرف دیکھیں جو اس وادی کے پیچھے ہے، اس درخت کو اپنی طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس چلا جا۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو آپ لے کر آئے ہیں، کیا آپ ہم پر خوف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کی انگلیاں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پلٹے۔ ایک اور حدیث ہے 3676، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیا ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا دل اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں کہ درمیان ہے، وہ کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3679، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے روازے دینے لگے، تمہارے لیے ہلاکت، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ سورہ غافر نمبر 28۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ ابن ابی قحافہ کا بیٹا ہے جو مجنون ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3680، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور فرماتے ہمارے لیے ایک ہی وضو کافی ہے جب تک ہم بے وضو نہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3681، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کی ویران جگہ گئے، آپ نے اپنی قضاء حاجت فرمائی، آپ ہمارے پاس پریشانی کی حالت میں آئے، آپ نے فرمایا اگر یہ خوف نہ ہوتا تو تم دفن نہ کرتے، تو میں اللہ سے سوال کرتا کہ تم کو عذاب سنائے اور تم سنتے۔ ایک اور حدیث ہے 3682، حضرت سہل بن ابی امامہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے باپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ مدینہ شریف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت حکمران تھے، انہوں نے مختصر نماز پڑھائی، گویا مسافر کی نماز ہے، یہ اس کے قریب تھی۔ جب حضرت عمر نے سلام پھیرا، عرض کی آپ پہ اللہ رحم کرے، آپ کا کیا خیال ہے، یہ فرض نماز ہے یا نفلی نماز؟ فرمایا فرض نماز ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، میں نے اس میں غلطی بھی نہیں کی، نہ اس میں سے بھولا ہوں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی نہ کرو، تم پہ سختی کی جائے گی، بے شک ایک قوم نے سختی کی، ان پہ سختی کی گئی، ان کے گرجے اور دیر باقی ہیں، انہوں نے رہبانیت خور گھڑی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، پھر صبح ہوئی، انہوں نے کہا ہم سوار ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم اعتبار کرتے ہیں۔ فرمایا جی ہاں، تمام سوار ہوئے۔ جب وہ چٹیل میدانوں والے گھر میں تھے، وہاں بستیوں کے پاس پہنچے تو وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ بستیوں والے کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہ بستی والوں کو اور نہ ان کے رہنے والوں کو جانتا ہوں، ان کو ہلاک کیا گیا تھا بغاوت و حسد کی وجہ سے۔ بے شک حسد نیکیوں کے نور کو مٹا دیتا ہے، بغاوت اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلاتی ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ اور پاؤں ہتھیلیوں زبان بھی اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا جھٹلاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3683، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دعائیں نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والغم والعجز والکسل والبخل والجبن والغلبۃ الدین وغلبۃ الرجال۔ ایک اور حدیث ہے 3684، حضرت اللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جس وقت ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی لونڈی نے عرض کی نماز میں نے کہا کون سی نماز؟ اے ابو حمزہ؟ فرمایا عصر کی نماز۔ میں نے کہا ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، وہ اس نماز کو چھوڑتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے سینگوں میں یا 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت تھوڑا۔ ایک اور حدیث ہے 3685، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کسی نے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر نماز پڑھاتا ہو۔
ایک اور حدیث ہے 3688، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دعائیں چھوڑتے نہیں تھے. آپ یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلاء الدین وغلبۃ الرجال. ایک اور حدیث ہے 3690، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم قرار دیا، میں مدینہ شریف کے دونوں کناروں کو حرام قرار دیتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 3691، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہمارے لیے تم غلاموں میں سے کوئی غلام تلاش کر کے لاؤ جو میری خدمت کرے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کے نکلے، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اترتے میں بھی آپ سے سنتا کہ آپ کثرت سے یہ دعا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلاء الدین وغلبۃ الرجال. میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا یہاں تک کہ ہم خیبر سے واپس آئے. آپ صفیہ بنت حی کی طرف متوجہ ہے، خرامہ خرامہ چلے. میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے ان کو سمیٹ کر پھر اپنے پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ جب ہم مقام صحابہ پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پنیر کا حلوہ بنا کے دسترخوان پہ رکھ دیا. مجھے بھیجا تو میں نے چند مردوں کو بلوایا، انہوں نے کھایا. یہ آپ کی سہاگ رات تھی، وہ اسی طرح باقی رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جب مدینہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں مدینہ کی دونوں جانبوں کو حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا. اے اللہ اس کے مد پیمانے و 4.5 سیر میں برکت دے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.